बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एमए पॉडकास्ट विच इज़ अ वीकली शो जिसमें हम आपके इश्यूज डिस्कस करते हैं, सोसाइटी के इश्यूज डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट वीक चूँकि जैसा कि अनाउंस हुआ था कि हम इस्लामाबाद में थे ऑल पाकिस्तान टीम मीटिंग पे, सो इट कुड नॉट हैपन, बट आई एम बैक विद अनदर एपिसोड, अ फ्रेश एपिसोड। और आज का टॉपिक बड़ा सीरियस है। मैं जो है एक ग्लोबल पेंडेमिक पे बात करने वाला हूँ। पेंडेमिक चल रहा है, एक पेंडेमिक तो कोविड, बट मैनी पीपल डोंट रियलाइज दैट देयर इज अनदर पेंडेमिक which has hit everyone globally, and it has hit everyone at such a massive level कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यकीन करें, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास केसेस आते हैं काउंसलिंग के, या जाहिर है कुछ जो सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं लोगों की विद रिगार्ड्स टू देयर ओन सेल्फ, दैट इज़ ऑफ दोज हु आर stuck in this addiction which I call digital addiction। और डिजिटल एडिक्शन का ही पार्ट जो है वो फिर जाहिर है कि पॉर्न एडिक्शन भी है। तो इतना मतलब कि अफसोस होता है वो केसेस सुन के कि पीपल डोंट वांट टू delve into this, people don't want to go into this, but somehow people are slipping, somehow it is getting the best of them। and literally एक तो मुझे जो क्वेश्चन आया था, it totally shattered me। I got question of a 14-year-old boy। He said कि sir, my soul is shattering। मेरी soul जो है वो shatter हो रही है because of this addiction, because of this thing। I'm stuck into it। Imagine 14 साल का बच्चा जिसकी खेलने की उम्र थी, जिसकी स्पोर्ट्स करने की उम्र थी, जिम जाने की उम्र थी, जिसकी उम्र थी कि वो बुक्स पढ़े, जिसकी उम्र थी कि वो ग्रो करे, अपने इंटेलेक्ट को ग्रो करे, फिजिकली ग्रो हो। इमेजिन के दिस एज चाइल्ड, दिस एज बॉय इज स्टक इनटू इट, एंड अल्लाह नोज के और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस इशू, एंड with me today is one of my friends, brother मोहम्मद अली, जो कि NLP ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, और वाइल इब्राहिम, ही इज़ अ फेमस माशाल्लाह डिजिटल एडिक्शन काउंसलर। वाइल इब्राहिम आ भी चुके हैं पाकिस्तान में कई बार, मोस्ट ऑफ यू नो हिम। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है अवेयर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से इन्होंने जो है डिप्लोमा किया है माशाल्लाह, सर्टिफिकेशन की है इस एडिक्शन के हवाले से। तो इनसे डिस्कशन चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप सुनाइए? अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा आपका टाइम आजकल? आजकल तो यार टाइम आपको मैं बताऊं, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स। अच्छा। उसकी एक खास वजह ये है कि ये जो पेंडेमिक, पहली जो पेंडेमिक जिसका आपने जिक्र किया, तो उस पेंडेमिक ने फैमिलीज को क्लोज कर दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट टाइम। जो है। दूसरी पेंडेमिक है जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं, मैं आपने जिस 14 साल के बच्चे का जिक्र किया, उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। मैं चाहता था कि मैं उससे डायरेक्ट उसी से शुरू करूं इस बात को। मैं अभी पिछले साल बिफोर कोविड NLD यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया हुआ था एक सेशन के लिए। ठीक है। और मजे की बात है, सेशन इसी पे था, पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे। ओके। जब सेशन खत्म हुआ तो 2 बच्चे मेरे पास उठ के आए। सही। एक लड़की सही। जो कि 21 साल की थी, और उसने आगे कहा कि जी आई वाज रेप व्हेन आई वाज 7 years old एंड आफ्टर दैट आई वेंट इनटू दिस एडिक्शन। सही। ठीक। अब तो 21 साल की थी और वो निकल चुकी है इससे, और उसने अपने आप को बड़ा किया। लेकिन जो दूसरा मेरे पास आया अली, वो 13 साल का बच्चा था, और उसने आके मुझे कहा कि सर, मैं 10 साल की उम्र में इसमें पढ़ा था, और 12-12.5 साल की उम्र में आकर मुझे इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं बाथरूम में था, मुकाबला हो रहा था। यहाँ पर आजकल होता है, इसमें कंपटीशन शुरू होते हैं, और उस कंपटीशन में मैं चकरा के गिरा हूं, मेरा सर खुल गया पीछे से, एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग, कॉन्शियस एवरीथिंग। और फिर वो कहता है मैं 1 साल अस्पताल पे रहा, बिस्तर में पड़ा हुआ था। 1 साल के बाद मुझे मेरी वापस आई। अच्छा। यहाँ तक बात अभी भी ठीक है। जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो हाइट ऑफ जुल्म है।
وہ کہتا ہے میرا ماں باپ وہاں بیٹھے ہوتے تھے, مجھے, میں ان کو نہیں پہچانتا تھا, صحیح, لیکن میرا ہاتھ نہیں رکتا تھا. This is the height of addiction. This is the height of addiction. کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کون بیٹھے ہیں, and I used to do what I used to do. بالکل ٹھیک. Such is the situation. اتنی ڈینجرس یہ سچویشن ہے. نہیں تو یہ علی بھائی why doesn't it get, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ایڈکشن کا, تو پھر یہ سائیکولوجیکل کمیونٹی جو ہے یہ اس کو ایک ڈس آرڈر کیوں نہیں ڈکلیئر کر رہے, ایڈکشن کیوں نہیں ڈکلیئر اس کو یہ کر رہے ہیں؟ یہ تو کر چکے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل, اچھا میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایریکٹائل ڈسفنکشن جی ایک میل بیماری ہے جو کہ عام طور پہ 40-50 سال کے بعد جا کے لوگوں کو ہوا کرتی تھی. اب اس کو انہوں نے PIED کا نام دے دیا ہے, یعنی کہ پون انڈیوسڈ ایریکٹائل ڈسفنکشن. سو اٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ڈکلیئرڈ ایز اے بیماری, رائٹ. فرق یہ ہے کہ یہ انہوں نے ڈکلیئر تو کر دیا, باہر اس کے اوپر باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کیسز کو ڈیل کرنا ہے. ہمارے یہاں پر ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آور سائیکولوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ کمیونٹی, وہ یا تو گولیاں دے دیتے ہیں یا پھر گولیاں دے دیتے ہیں, کیونکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز کو, اب جو ہیروئن کا ایڈکٹ ہے اس کی ایڈکشن ڈیل کرنے کے لیے یا اس کی ایڈکشن ڈیل کرنے کے لیے دو مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہیروئن کا ایڈکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہیروئن پی رہا ہے, بالکل ٹھیک. یہ جو ایڈکٹ ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کر کیا رہا ہے, یہ باتھ روم کیوں جا رہا ہے بار بار, یہ اکیلا کیوں رہنا چاہ رہا ہے بار بار, رائٹ. تو وہ چونکہ ان لوگوں کو وہ چیزیں وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے. سائیکولوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ یہاں پر ایٹ لیسٹ جو میں جتنوں کو جانتا ہوں, آئی ایم شیور ہوں گے. اور مطلب میں بینگ این NLP ٹرینر, I always thought کہ مجھے سب پتا ہے یار, میں تو ہر طرح کی ایڈکشن پہ کام کر لیتا ہوں, بٹ جب میں نے شیخ وائل کے ساتھ کام کیا تو مجھے ایسے ایسپیکٹس پتا چلے. ہمارے یہاں پر فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ ریلیجس شیمنگ بہت کی جاتی ہے. اللہ اکبر, تم یہ کیا کر رہے ہو, تم تو جہنم میں چلے جاؤ گے. یار جو جہنم میں جانا ہے اس کو پتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا. آپ جب اس کو یہ چیز مزید بتا رہے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے یار گلٹ میں چلا جائے گا اور پھر سٹریس میں آئے گا, اور پھر مزید وہ جو آپ نے جس کیس کی ایگزامپل دی ہے کہ اس کلنگ نہیں, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک طرف اس کو گلٹ دیا جا رہا ہے, بالکل ٹھیک, اور دوسری طرف اس کی پرسنالٹی اس کو کنفیوزڈ ہے, میں کروں تو کروں کیا. سو ہمارے یہاں پر نہ ہمارا ریلیجس طبقہ نہ ہمارا سائیکولوجیکل طبقہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے. وہ وہی اسٹیریوٹائپ پرانی باتیں کر رہے ہیں, نہ اس کو وہ سیریس لے رہے ہیں, نہ اس کو سیریس لیتے ہیں. بالکل. اور جو سیریس لیتے بھی ہیں وہ میکسیمم کیا کر دیتے ہیں, وہ شیمنگ کرتے ہیں, فیملی خراب ہو جائے گی, ماں باپ کی عزت. میں نے خود ایک سائیکولوجسٹ کے پاس ایک کیس میرے پاس آیا, وہ بچہ تھا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ سر وہ تو مجھے ہر وقت جو ہے نا ایک آنٹی تھی ان کے پاس میں چلا گیا, اور وہ آنٹی ہر وقت مجھے ایک ہی بات کہتی تھی, شرم کرو, تمہارے ماں باپ کو دیکھو, تم کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی. میں کہ یہ تو میرے امی ابو بھی کرتے تھے کام, مطلب یہی کام تو گھر میں بھی ہوتا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل دیز تھنگس. یعنی کہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ مزید بندہ گلٹ میں جائے گا, اسٹریس میں آئے گا. تو واٹ از دا وے آؤٹ, وٹ ڈو یو تھنک کہ اب جتنا کامن ہی مسئلہ ہو چکا ہے اسپیشلی ٹین ایجرس کے لیے, وی لیو ان اے ہائپر سیکشولائزڈ سوسائٹی. بل بورڈز دیکھ لیں, ٹی وی سیریز, then thumbnails, all sorts of things shown on thumbnails, YouTube, it's everywhere. تو کیا کرے بچہ, ایک ٹین ایجر کیا کرے, how will you handle such an issue? علی, اوپننس. اچھا, میرے شیخ وائل سے ایک چیز سیکھی تھی جو میں نے ان کے سیشن ختم کرنے کے بعد آتے اپنے گھر میں امپلیمنٹ کی. اچھا, آپ کو اگر یاد ہوگا تو جب میں نے یہ کورس کیا تھا شیخ وائل کے ساتھ, تو میرے بیٹا, میری دونوں بیٹیاں اور میری بیگم کو میں نے بٹھا کے کیا تھا. شیخ وائل نے مجھے بعد میں بلکہ کہا بھی کہ میں نے اتنے سالوں سے کرا رہا ہوں, میں نے کبھی اس طرح فیملی کو بیٹھ کے کورس کرتے ہیں نہیں دیکھا. اب اس کا مجھے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بچوں کو ایک اویئرنیس ہے. میں یہ نہیں کہتا, اللہ رحم رکھے میرے بچوں پہ, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بچے بڑے پارساں ہیں, بٹ ناؤ دے آر اویئر اینڈ دے ہیو. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے, میں نے اپنے بیٹے کی پیوبرٹی جب اس کو فرسٹ ٹائم وہ 12 سال کا ہوا, میں نے اس کو بٹھا کے میں نے اس کو کہا, میں کہا بیٹا اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ چینجز آئیں گی, اور جب یہ چینج آئے تب تم نے آ کے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے, میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب کیا کرنا ہے. اب وہ باتیں ہم نے بچپن میں اپنے والد صاحب سے نہیں سنی تھی, ہم نے دوستوں سے سیکھی تھی. بالکل. تو جب ہم دوستوں سے سیکھتے ہیں, دوستوں میں جب ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خرابی کا بہت. ایگزیکٹلی رائٹ.
اب وہ اس کو جب سے جیسے جو چینجز آئیں وہ میرے پاس آیا کہ ابو اب یہ ہوا ہے, ابو اب یہ ہوا ہے. Now that confidence I had already started building with him from the age of 10, 11 and 12. بالکل ٹھیک. تو یہ کام پیرنٹس جو ہم, میں ابھی آپ پہلے میں ایک سیشن کر رہا تھا, میں بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ وی اسپینڈ ٹائم ود کڈس, وی ڈو ناٹ انویسٹ ٹائم ود کڈس. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سو ڈفرنس از انویسٹمنٹ کا ہے, اسپینڈیچر سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ پیسہ خرچ کر کے بچوں کے لیے تحفے لے آتے ہیں, بٹ کیا آپ ان کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں ٹائم یا نہیں؟ سو جب آپ ٹائم انویسٹ کریں گے, اوپننس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچوں سے بیٹھ کے, میں نے ان کے, ہم نے ایک کانٹریکٹ بنایا, اس کانٹریکٹ میں ہم نے لکھا, پھر میں نے انویسٹمنٹ کی کس چیز پہ, اس ایپ پہ, کہ جو ایپ سے میں اپنے بچوں کے فون ان کو بتایا کہ بیٹا یہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ نے یہ کورس کیا ہے, یہ ایپ کتنی ضروری ہے. آپ کے میسجز سارے آئیں گے, ان کو پتا ہے کہ میں ان کا انسٹاگرام کا بھی میرے پاس میسج آ رہے ہیں, ان کے فیس بک کے بھی آ رہے ہیں, میں نہیں پڑھوں گا بیٹا, یہ میرا آپ کانفیڈنس رکھو. صحیح. So I was open with them. لیکن چیک ہو جائے گا, لیکن چیک ہے, جہاں پر غلطی سے بھی, اچھا وہ کئی دفعہ گوگل بھی جو ہے نا وہ مسخریاں کرتا ہے, وہ مسخریاں ایسے کرتا ہے کہ وہ, اب اس نے, بیٹی نے میری فارم فل کری تھی یونیورسٹی کا, تو اس میں لکھا ہوتا ہے سیکس از اکول ٹو فیمیل, اس نے لکھا, تو وہ گوگل نے اس کے اوپر وہ جو سافٹ ویئر تھا نا اس نے اڑا کے مجھے فوراً کہا جی نان ایکسپلین. میں نے کہا بیٹا یہ آپ کون سی سائٹ پہ گئی تھی؟ کہتی ہے ابو یہ فارم فل کر رہی تھی. مجھے وہ الرٹ آ گیا, and then I had, and my daughter had that openness to discuss کہ بیٹا آپ یہ کیا کر رہی ہیں, اس نے کہا ابو میں یہ کر رہی ہوں. رائٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے علی بھائی, پیرنٹس کے لیے اسپیشلی. اس کو نا میں ڈیٹیل میں اینڈ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. اور وہی شیمنگ والی بات ہے کہ شیمنگ کرتے رہیں گے تو بچہ پھر ظاہر ہے اسٹریس میں آ کے مزید کرے گا اور چھپ کے کرے گا. بالکل. اچھا میرے خیال میں علی بھائی جتنا میں نے دیکھا ہے نا, اسپورٹس سسٹم بہت ضروری ہے, بہت زیادہ. جب ایک بندہ اس چیز میں چلا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ سپورٹ سسٹم کے بغیر وہ نکل سکے گا. آن ہز اور ہر اون اس کا نکلنا اس سے بہت مشکل ہے. بالکل. تو جیسے مثال کے طور پہ آئی نو سرٹن اسٹوڈنٹس جو ہاسٹل لائف میں رہتے ہیں, ہاسٹلائٹس ہیں, انہوں نے اپنے کسی اچھے دوست کو, نیک دوست کو بتایا ہوا ہے کہ میرا یہ ایشو ہے, مجھ پہ نظر رکھو, اور لٹرلی وہ دوست نظر رکھتا ہے, وہ دوست ان کو ڈریگ آؤٹ کر لیتا ہے اس چیز سے. میں ایسے بھی لوگ کو جانتا ہوں جو اپنا لیپ ٹاپ دوست کو دے دیتے ہیں کہ یار بس آج رات ہم سے چیز لے لو, آج رات ہمیں اس چیز سے بچا لو. تو what do you think how much support system is necessary and کیسے کس سے سپورٹ لی جائے, someone who will not judge, کیا آپ کا اس کے بارے میں سوچ ہے؟ علی, شیخ وائل ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں, جب میں نے بھی ان سے سیریز بھی پوری کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ, وہ ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 20-22 سال کے کیریئر میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کرا لیں, مینٹرشپ لے لیں, کورسز کر لیں, انفارمیشن لے لیں, آپ پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ پہلا اصول نہ اپنائیں, اور وہ پہلا اصول ہے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر. اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر, ایک ایسا انسان جو آپ کے منٹ بائی منٹ آپ اس کو, آپ کے اکاؤنٹیبل ہوں, آپ وہ آپ کو چیک کرے, جس طرح ابھی یہ دوست کی آپ بات بتا رہے تھے, سپورٹ سسٹم. ٹھیک. اچھا, اب انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک بچی کا قصہ سناتا ہوں. عام طور پہ میرے پاس جب بچیوں کے کیسز آتے ہیں تو میں, وہ سسٹر امرین ہے کراچی میں, میں ان کے پاس کہتا ہوں چلی جائے. وہ بچی لیکن وہ ضد تھی کہ جی نہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وہ ہاسٹل میں رہی, ایک گجرانوالہ کے کیا کہتے ہیں, یہ متوسط فیملی کی بچی تھی, ہاسٹل میں آ کے رہی. ہاسٹل میں اس کو لت پڑی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہاسٹل لائف میں کافی کامن. بالکل ٹھیک. اور وہ کہتی ہے کہ میں 4 سال ہو گئے ہیں, مجھے ہر وہ تکلیف ہو چکی ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں. اچھا, میں نے اس سے کہا بیٹا آپ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر اپنے لیے لے کر آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ سیشن کروں گا, نہیں تو میں نہیں کروں گا. ٹھیک. کہنے لگی سر آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, میں آج اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر لے, اور یہ میں تمام ویورز پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات. سر میں اپنی ماں سے زیادہ بیٹی کسی کے کلوز ہوتی ہے؟ کسی کے کلوز نہیں ہوتی ماں سے. ٹھیک. کہتی سر میں اپنی ماں سے یہ بات نہیں کر سکتی, میں اپنے باپ سے نہیں کر سکتی, میری بہن میرے بھائی میں ان سے نہیں کر سکتی, میری جو سہیلیاں ہیں وہ تو ساری اس میں ہیں, انہوں نے تو مجھے ڈالا ہے. بالکل. میں کہاں سے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر لے کر آؤں؟ اگین علی بات پھر وہیں آتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر یا جو سپورٹ سسٹم جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بیسٹ ہیز ٹو بی فرام ہوم. اور اس کے اندر میں ایک اور مثال دیتا ہوں. کراچی کا ایک کیس آیا میرے پاس, اس بچے نے میرے ساتھ بعد میں 1-2 کورسز بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بچہ
مجھے اتنی خوشی ہوئی اور میں نے اس کی ماں کو سلوٹ کیا. صحیح. ایک اس کے باپ اور ماں صحیح. دونوں اس کے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنرز ہیں. اچھا. انہوں نے کہا ہمارے بیٹے کو پرابلم ہو گئی ہے نا, بیمار ہوتا تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیتے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہم اس کے ساتھ ہیں. صحیح. چیک رکھیں گے, نظر رکھیں گے. ماں اور باپ دونوں کو پتا ہے. باپ نے شروع میں سختی کی, ناراضگی کی, لیکن ماں نے بڑی دانائی کا کام کیا. اچھا. ماں نے باپ کو راضی کیا کہ یہ آج تم سے بات کر رہا ہے, صحیح. کل یہ تم سے بات نہیں کرے گا تو یہ بیٹھ جائے کسی اور سے کرے گا. بالکل ٹھیک. سو ماں پلیڈ دیٹ ویری امپورٹنٹ رول. صحیح. اور ماں نے ساتھ باپ کو کہا کہ میں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بن جاؤں گی, لیکن یہ لڑکا ہے, صحیح, تم دوست نہیں بنے تو یہ بھاگ جائے گا. بالکل ٹھیک, بالکل. تو باپ ہیز ناؤ بیکم ہز ریئل اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر. صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک. تو یعنی سپورٹ سسٹم از ویری نیسیسری. اس کے بغیر نہیں چھوٹ اس کے بغیر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہے. اچھا, ہسبینڈ وائف میں بھی ظاہر ہے کہ پھر وائف سپورٹ سسٹم ہو سکتی ہے یا ہسبینڈ سپورٹ سسٹم ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. میرے پاس بالکل میرے پاس اس وقت میں 3 کیسز کر رہا ہوں جن میں سے ایک وائف ایڈکٹ ہے اور 2 ہسبینڈ ایڈکٹ ہیں. صحیح. اور تینوں میں پارٹنر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ہے. مطلب وہ جو وائف والا کیس ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہسبینڈ جو ہے, مطلب اس ہسبینڈ کو بھی میرا سلام ہے کہ وہ ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ جی اگر میری بیوی کو کینسر یا کوئی اور بیماری ہو جاتی تو کیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا؟ یہ تو بیماری ہے نا. کیونکہ اس کے لیے ایک بات سمجھنی بڑی ضروری ہے, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے ویورز ہیں خاص طور پہ اس بات کو سمجھیں. یہ ایک بیماری ہے, یہ پرورشن نہیں ہے, وہ پرورٹ نہیں ہو گئے. اچھا. یہ ایک بیماری ہے. اچھا. اور بیماری کا علاج ممکن ہے, یہ گڈ نیوز ہے. صحیح. ہمارے یہاں پر سپورٹ سسٹم کیوں نہیں بنتا, ہمارے یہاں پر اس کو اہمیت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے. اوے تیری, ہم حقارت سے دیکھتے ہیں. حالانکہ کر خود رہا ہوتا ہے, جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا. اس نے اپنے ماضی میں یا اس نے حال میں کیا ہوا ہے. صحیح. لیکن وہ بس یہ. اچھا, اب جو آج کی جنریشن ہے, جو آپ جس کے اوپر بہت زیادہ علی بات کرتے ہو, اس میں ایک چیز جو خطرناک ہوتی جا رہی ہے نا, وہ اس سے بھاگ کے اب وہ اس کو پرائیڈ میں لے رہے ہیں. ہاں بالکل. پہلے یہ تھی شیم, انہوں نے کہا یار اتنی شیمنگ ہو گئی ہے, اور میرا فخر ہے بھائی, کر لو جو کرنا ہے, بالکل آؤ مقابلے کریں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب میں تو سن کے آج کل جو چیزیں میں سن رہا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں. لٹرلی کمپٹیشنز ہو رہے ہیں یار. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. ٹینیجرز میں, یوتھ میں, ظاہر ہے اب کرنے کو کام کوئی اور ہے نہیں. بالکل ایسے ہی. سپورٹ سسٹم از دا کی ٹو ریوائیو, اینڈ ناٹ اونلی سپورٹ سسٹم, سپورٹ سسٹم بھی. سپورٹس سسٹم, وہ جو آپ کہتے ہو نا فزیکل ایکٹیویٹی, فزیکل ڈوپامین کی جو آپ بات کرتے ہو, آکسیٹوسن اور یہ باقی کے جو کیمیکلز ہیں, وہ یہ جو ہے نا, وہ اگر آپ بچوں کو سپورٹس میں ڈال دیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بچہ شام کو, میرے بچے نا جب ہم تو دبئی میں بھی تھے, اسکول سے آتے تھے, ٹھیک ہے, سوئمنگ پہ چلے گئے, سوئمنگ سے آئے رائڈنگ پہ چلے گئے, رائڈنگ سے آئے جمناسٹکس پہ چلے گئے, جمناسٹکس سے آئے کراٹے پہ چلے گئے, کراٹے سے آئے 4 ایکٹیویٹیز ان ڈے ان کی ہوتی تھی ڈیلی. اچھا, میں نے علی بھائی یہ دیکھا ہے کہ والد جس کا انوالوڈ ہے نا فیملی میں, وہ بچے میں نے ہمیشہ کامیاب ہوتے دیکھے. یس, مدر کا بڑا رول ہے, نو ڈاؤٹ, تربیہ میں بہت رول ہے, لیکن ایکٹیولی فزیکلی والد جتنا انوالوڈ ہوتا ہے نا, میں بحریہ میں بھی میرے ایک دوست ہیں جاننے والے, وہ ماشاءاللہ والد اتنا انوالوڈ ہے, بچوں کے ساتھ اسکواش کھیلتے ہیں, سنوکر کھیلتے ہیں, بچوں کو کلب لے کر جاتے ہیں, اسپیشل ٹائم نکالا ہوا ہے انہوں نے بچوں کے لیے. کہتے ہیں فیکٹری جاتے ہیں, کہتے ہیں میں 2 سے 3 بجے فیکٹری کو خیر آباد کہہ دیتا ہوں, گھر آ جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ لوگ تو شام تک بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ لوگ بیٹھتے ہیں, ظاہر ہے کہ جن کی پرائیورٹی پھر یہ نہیں ہے, لیکن میں اس ٹائم آف کر کے آ جاتا ہوں, اور میری پوری کوشش ہوتی ہے بچوں کے ساتھ انوالوڈ رہوں. اب ماشاءاللہ ان کے بچے نظر آتا ہے بہت ڈفرینٹ ہے. تو والد کا رول آپ نے بڑا اچھا بتایا. اچھا علی بھائی, بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے, ہم بار بار ایڈکٹ کا ورڈ یوز کریں, ایڈکشن کا ورڈ, وداؤٹ بینگ ٹو مچ ایکسپلسٹ, what are some of the symptoms that you are addict? آپ کے مطلب ظاہر ہے کیسز کچھ آئے ہوں گے. when do you say to them کہ now you are an addict? اچھا علی, اس میں بڑی دیکھو سمپل سی چیز ہے. آپ نے 3 4 5 پوائنٹس میں اگر گنواؤں نا, سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ بڑا نارمل تھا, کھیلتا ملتا تھا, ہر ایک کے ساتھ آتا تھا, ملتا تھا. اب وہ اچانک سے اکیلے میں تنہائی میں وقت گزارنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تھا, صحیح, اب وہ دروازہ بند کرتا ہے. ظاہر ہے آئسولیشن اور پرائیویسی, یہ تو انگریڈینٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ باتھ روم میں بہت زیادہ ٹائم گزارتا ہے, موبائل بھی لے کے جانے لگ گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ مطلب
ون اسٹیپ بائی اسٹیپ سمپٹمز ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس میں چڑچڑاپن بہت زیادہ آ رہا ہے. اچھا. یہ بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے وہ خاموش زیادہ ہو جاتے ہیں, کچھ چڑچڑے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی جو ان کو میرے پاس جو کیسز ہیں وہ چڑچڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ پہلے وہ ایک اور نئی چیز میں نے دیکھی ہے جی, وہ بہن بھائیوں سے, ماں سے جب مل رہے ہوتے ہیں دے اسٹارٹ فیلنگ دیم. اچھا. یہ میں نے ایک چیز نئی دیکھی ہے. دس از بیسیکلی پرورژن. نہیں, دس از جسٹ دے آر ایکسپیریمنٹنگ. اوکے. ٹھیک ہے, کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ کے مائنڈ کو تو بہت کرپٹ کرتی ہے نا. ایگزیکٹلی. اور اس میں چیزیں کچھ ایسی ظاہر ہے جب بندہ دیکھے, مطلب میں تو یہ ساری وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں کیسز دیکھ رہا ہوں. مائنڈ کرپٹ ہوتا ہے. اچھا خاصا مائنڈ کرپٹ ہوتا ہے. اٹ چینجز the way you look at women. سیدھی سی بات. Exactly. The studies have been conducted, researches are there کہ it shatters your concept of women. Yeah. Because you know in this in porn industry they objectify women. Yeah. اور obviously drastically آپ کے beliefs change ہو جاتے ہیں, پرورژن کی طرف انسان چلا جاتا ہے. So many people want to get out of it. This is the good part here. ماشاءاللہ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. ابھی پاکستان میں وہ کم بختی نہیں آئی ہے جو ویسٹ میں ہے کہ وہ فخر سے کہیں جی کہ نہیں یہ تو ہیلدی چیز ہے, یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, اور یہ تو جتنا آپ کریں اتنا ہی اچھا ہے, دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. کچھ ایک دو لوگ ہیں یہاں پر وہ ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن اوور آل جنرلی اسپیکنگ دس از اے گڈ نیوز کہ پاکستان از نو دس از اے سن, دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. سو اگر ہم گیٹنگ ریڈ آف اٹ کی بات کریں لی بھائی, تو ٹریگر, یو نو دیر از آلویز اے ٹریگر. بالکل. Maybe this trigger is a picture, this trigger is, you know, loneliness. For some people it's a chat, you know, they get triggered, and when they get triggered then dopamine centers jab khulte hain, activate hote hain, then they want to, you know, do this. تو trigger کو کیسے avoid کیا جائے؟ علی ٹریگر کو اوائڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ تو وہی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر. جب آپ کو ٹریگر ہو تو آپ کے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ ٹریگر آنے والا ہے. چلیں اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر سپوز کر لیں ہم. نہیں ہے. ہاں سمپل ہے یار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ غصے کے بارے میں, صحیح, کھڑے ہو تو پانی پی لو, پانی ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, چینج یور پوزیشن. آج کی ہماری باڈی لینگویج کی, جو میں باڈی لینگویج پڑھاتا ہوں, اس کی ریسرچ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ایون نہ صرف اس کی بلکہ NLP میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اگر پیشنس سیکھنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اپنے ہارمونل پروڈکشن کو چینج کرنا ہے, تو چینج یور باڈی پوسچر, لیو دیٹ پلیس. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کی کہیں نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں, موو اوے. ایون اف یو موو این انچ the whole movie will change. صحیح, بالکل ٹھیک. ٹھیک, تو یہ آپ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا ہمیں, آج سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے. صحیح. تو فرسٹ گیٹ ریڈنگ آف ٹریگر از کہ بھائی اگر آپ کے کمرے میں وہ پرپل لائٹ تھی تو وہاں وائٹ بلب لگا لو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بڑی چھوٹی سی چیز ہے. وہ بیڈ شیٹ پہ کارٹون بنے ہوئے تھے تو پلین ڈال لو. صحیح, ٹھیک ہے. بڑی سمپل سی چیز, چھوٹی سی چیزیں, لیکن دے ول سائنٹیفکلی پروون. اگر آپ رائٹ پہ لیٹتے تھے تو یہ ہوتا تھا, تو آج سے آپ لیفٹ پہ لیٹنا شروع کر دو. اچھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے علی, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو سمجھنا ضروری ہے. مائنڈ کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین فکشن اینڈ ریئلٹی. اس کو نہیں پتا کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. صحیح. جو ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کو وہ سچ سمجھتا ہے. میں فار ایگزامپل میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تو لوگ میں ایسا ہی ہوں یار, میں ایسا ہی ہوں. اب جب میں ایسا ہی ہوں آپ ریپیٹ کرتے جائیں گے تو مائنڈ کہے گا یار تو ایسا ہی ہے بھائی. صحیح صحیح. ٹھیک. اگر ہم وہاں پر اس پیٹرن کو بریک کرتے ہیں, کیونکہ وہ پیٹرن پھر ہیبٹ بن جاتی ہے نا, اگر ہم اس پیٹرن کو بریک کرتے ہیں تو مائنڈ کنفیوز ہوتا ہے. صحیح. ہماری NLP کی سائنس یہ کہتی ہے کہ چینج کا پہلا رول یہ ہے کہ آپ مائنڈ میں کنفیوژن ڈال دو. اچھا. جب مائنڈ کنفیوز ہوگا, ہمارے ایک ہم چیک کرتے ہیں اسے ٹیکنیک, اسے ہم کہتے ہیں کہ لمیٹنگ بلیف کو ختم کرنا ہے. کسی بھی لمیٹنگ بلیف کو جب ختم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے رول یہ ہوتا ہے کہ آپ مائنڈ میں کنفیوژن ڈال دو. صحیح. کنفیوژن ڈلے گی تو بندہ کہے گا یار او شاید میں یہ کر سکتا تھا یار. تو وہ اسی طرح مائنڈ میں کنفیوژن ڈالنی بہت ضروری ہے. مطلب کیسے, اس کے حوالے سے کیسے؟ یہ جیسے میں نے بھی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دی کہ آپ فار ایگزامپل میرے پاس ایک کیس آیا بڑا انٹرسٹنگ. کہتا ہے جی میں جب لڑکی کی آواز سنتا ہوں تو مجھے سگریٹ پینا ہوتا ہے. اچھا, یہ ٹریگر ہے. یہ ٹریگر ہے. اور جب سگریٹ پیتا ہوں تو پھر مجھے
یہ ہو نیڈ جاتا ہوتی ہے, نیڈ ہوتی ہے. صحیح ناؤ تو میں نے کہا بھائی تو لڑکی کی آواز کیوں سنتا ہے, صحیح تو لڑکیوں سے بات چیت بند کر دے. صحیح. سر وہ کلاس فیلوز ہیں, تو میں کہا سامنے بات کرتے ہوئے ہوتا ہے, کہتا نہیں. اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے, دیکھو ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. کہتے جب فون پہ بات کرتا ہوں, صحیح, کیونکہ فون پہ وہ دیکھ نہیں رہی ہوتی میں کیا کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل. یعنی یہ ایکشن ہی غلط ہے, فون پہ بات کرنا ہی غلط ہے, خود ہی آپ اپنے آپ کو مسئلے میں ڈال رہے ہیں, ٹریگر کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو, سیلف کنٹرول بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل. اچھا, ایک سٹیج آتی ہے, میں بہت سے کیسز جو ہے ان کو یہ دیکھا ہے کہ یو نو اس سے آپ انفلوئنس تو اتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو یو نو کم ان ٹو دا ریئل لائف. اور پھر وین وی ٹاک اباؤٹ ریئل لائف, تو جس طرح یوتھ آج کل چیٹنگ کر رہی ہے, پھر ویڈیوز پہ ویڈیوز ایکسچینج ہوتی ہیں, پکچرز ایکسچینج ہوتی ہیں, بہت کامن ہو چکا ہے یہ سب کچھ. اینڈ دین سم پیپل گو ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ ان کی روٹین بن جاتی ہے روزانہ رات کی, یعنی انہیں نیند نہیں آتی اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا کوئی عمل نہ کر لیں, کوئی گناہ نہ کر لیں, کچھ دیکھ نہ لیں, یا اٹ بیکمز کائنڈ آف اے روٹین. سو ہاؤ ٹو بریک دس روٹین؟ آپ کے مطابق جو NLP آپ کی ہے, بریکنگ ہیبٹس از پارٹ آف NLP. بالکل. So how to break this bad habit کہ before going to sleep you just want to chat to someone, you want to look at something, you know. So how to break this bad habit? Okay. علی اس کے لیے دیکھو میں ایک شعر ہمیشہ کہتا ہوں, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. صحیح. ٹھیک. تو اس کے لیے کسی بھی ہیبٹ کو, بیڈ ہیبٹ کو اگر آپ نے چھوڑنا ہے نا, صحیح, تو سب سے پہلے یو نیڈ ٹو ایکسپٹ دیٹ اٹ از اے بیڈ ہیبٹ. ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ, رائٹ, چینج روٹین نہ بنائیں. ہاں, اور آپ فائٹ کریں. اگر وہ روٹین بھی آپ نے بنا لی ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ مان لیں کہ یہ غلط روٹین ہے. ٹھیک. جب تک آپ غلط نہیں مانیں گے, آپ کے لیے وہ غلط نہیں ہوگی, تو آپ وہ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. سو فرسٹ اسٹیپ فرسٹ از کہ یو ایکسپٹ کہ یار یہ میں جو کرتا ہوں نا, یہ میں اگر چینج کیسے کروں, یہ ہے تو غلط یار. جیسے وہ حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ گئی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. بائی گڈ ڈیڈ, کہ بیڈ ڈیڈ کو سیٹل نہ ہونے دو. بالکل. کیونکہ اگر وہ سیٹل ہو گیا تو تم ایکسپٹ کر لو گے کہ یار یہ تمہیں ٹھیک جا رہا ہوں, روٹین سے جا رہا ہوں. کالا دھبا دل پہ پڑتا ہے نا, وہ کالا دھبا اصل میں کیا ہے, مجھے سائنس پڑھ کے سمجھ آیا جو, ٹھیک ہے, سائنس کیا کہتی ہے. صحیح. ہماری آج کی یہ ریسرچ شروع ہوئی تھی اور 21 دن سے شروع ہوئی تھی, 99 ڈیز پہ گئی, اینڈ ناؤ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 66 ڈیز. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی سگنیفیکینس بیان کی ہے, تو یہ انشاءاللہ 40 پہ آئیں گے. بٹ آج پھر بھی ہم سائنس کی بات کرتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ یو ریپیٹ فار 66 days, 66 times a day becomes you. 66 times a day, 66 times a day, 66 days. Okay. وہ آپ بن جائیں گے. اچھا. مثلاً every day in every way I am getting better and better. Yeah, every day in every way I am getting rid of my addiction. Okay. Now یہ میں وہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ پڑیا 3 دفعہ پڑیا کھانی ہے. 22 دفعہ صبح, ٹھیک ہے, فجر کے بعد, 22 دفعہ عصر کے بعد, اور 22 دفعہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے. صحیح. ٹھیک. چار, اور لیکن اس میں ناغا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اب 66 days کے بعد it will become your habit. Okay. So your mind will start believing it is the truth. ٹھیک. اب ہم نے کتنے 66 days, کتنی 66 چیزیں غلط دفعہ اپنے مائنڈ کو بتائی ہوتی ہیں. صحیح. رائٹ, جو میں آپ سے کہتا ہوں نا, مائنڈ cannot differentiate between fiction and reality. سو ہیبٹس کو بریک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے ہیبٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ ہیبٹ ہے. پھر آپ نے اس کی کاؤنٹر کو اپنی ہیبٹ بنانا ہے. اوکے. which you have to tell yourself before you actually do. You need to tell yourself. مثلاً میں ہمیشہ لوگ کہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں یار مجھے مائیگرین ہوتا ہے, یا مجھے سر میں درد ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوتا ہوں آپ پہلے اپنا جملہ چینج کرو. NLP میں ہم ایک چیز پڑھاتے ہیں, لینگویج پیٹرنس. تو وہ لینگویج پیٹرنس کا بڑا امپیکٹ ہے ہماری برین پہ. تو اس میں ایک پیٹرن میں کہتا ہوں, آپ یہ کہو مجھے مائیگرین ہوا کرتا تھا, میں ایڈکٹ تھا. زبردست. جب کسی سے بات بھی کرو نا تو یہی کہو یار مجھے پہلے ایڈکشن ہوتی تھی, اب میں ٹھیک ہوں. بالکل ٹھیک. تو مائنڈ آہستہ آہستہ 66 دن کے بعد مان لے گا کہ اس کو کبھی پروگرام ہو جائے گا. پروگرام بڑی اسٹرانگ آپ نے چیز بتائی. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ان الفاظ کا ہمارے مائنڈ پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ تم دیکھیں اگر ایک بندہ اپنے آپ کو سیلف سیبوٹاج کر رہا ہے, وہ گناہ کر لیتا ہے, گناہ کے بعد وہ اتنا نادم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلڈوز کرنے لگ جاتا ہے. اور اس کا پھر کیا شیطان کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ مزید ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اسے.
وہ مزید اسے پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتا ہے, لیزینس کی طرف لے جاتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی یہ ویشیس سرکل آف فیلئر چلتا ہے. بالکل, یعنی کہ وہ ایکٹیویٹنگ کنڈیشن آتی ہے, ٹریگر آتا ہے, وہ دوبارہ فیل ہوتا ہے, اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, اس کا فالس بلیف بنتا ہے کہ میں تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. جبکہ کرنا کیا چاہیے اسے, جو آپ نے کہا کہ نہیں, اپنے الفاظ بدلو, اپنے آپ کو تھپکی دو, روزانہ اٹھ کے اپنے آپ کو شاباشی دو کہ تم نے کنٹرول کیا ہے, تم کر سکتے ہو, ایک رات تم نے کیا ہے, تم اگلا دن بھی کر سکتے. میں علی ہر روز صبح اٹھ کے ایک کام کرتا ہوں, باتھ روم میں جا کے نا سب سے پہلا کام پتہ ہے کرتا ہوں, میں شیشے میں جو سامنے میرے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, میں اس کو بتاتا ہوں آئی ایم بیٹر دین یو. صحیح, بالکل ٹھیک, ایوری ڈے آئی ٹیل ہم, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی ڈیفینیٹلی ایوری ڈے آئی ہیو لرنڈ مور دین ہم. بالکل صحیح, رائٹ, پازیٹیو الفاظ ہے نا, ان کا بڑا امپیکٹ ہے. میں کہتا ہوں آئی ایم بیٹر دین یو, صحیح, میں تو بڑی روز کو کہتا ہوں, وہ بھی بیچارہ سن کے تنگ آتا ہوگا. ٹھیک, تو یہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اس میں مجھے وہ قصہ بھی بلکہ جو یاد آیا, وہ جو مجھے یاد نہیں کون سے قبیلے کی تھیں جن سے گناہ سرزد ہو گیا تھا, تو آپ وسلم نے کہا جاؤ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد آنا, اور پھر وہ آنا. تو مطلب وہ تو ایک ہائٹ آف ایمان تھی کہ انہوں نے پھر بھی کہا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی معافی ویسے بھی ہو جانی تھی, لیکن اس نے کیا نہیں. ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا زیادہ اس پہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں. ریلیپس فار ایگزامپل, میں نے ابھی ایک کیس کر رہا ہوں, میں دبئی میں, وہ کیس ہے لڑکے کا, وہ 3 مہینے کے بعد اس کو ریلیپس ہو گیا. اچھا, اس نے پچھلے 1 ہفتے سے میرے سے بات چیت بند کر دی ہوئی ہے, 3 مہینے سے سوبر رہا ہے وہ بڑا. صحیح, ٹھیک. اب میں اس کو کل بھی, آج بھی میں نے میسج کیا, میں نے کہا بیٹا کہاں ہو, صحیح, تو مجھے اس کا جواب کیا آیا, سر میں نہیں ٹھیک ہو سکتا سر. اچھا, حالانکہ میں نے اس کو پہلے دن یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا ریلیپس ہونا از نارمل, صحیح, یہ ہوگا, ٹھیک ہے, تیار رہنا. صحیح. اس وقت شیطان آپ پر اٹیک کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا. گرنا, میں ایک بات بتاؤں علی, یہ پوائنٹ اگر ویورز نے سمجھ لیا نا تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. گرتے سب ہیں, آپ کو بھی سٹریس آتا ہوگا, مجھے بھی سٹریس آتا ہے, آپ بھی کبھی ڈپریشن میں جاتے ہو, کہ میں بھی کبھی ڈپریشن میں جاتا ہوں گا. گرنے میں خامی نہیں ہے, بالکل ٹھیک, گر کے کھڑے ہونا کمال ہے. اصل بات ہے ایٹیٹیوڈ کیا آپ کا, جب آپ گرے ہیں تو واٹس یور ایٹیٹیوڈ. گر کے کھڑے ہونا کمال ہے. صحیح, ورنہ نعوذ باللہ من ذالک, جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر مارے تھے, تو ایک قسم کا وہ گرنا ہی تھا نا. جی ہاں, ٹھیک ہے, وہ اس وقت وہ مایوس ہو جاتے. صحیح, تو کیا کرتے وہ زندگی میں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. اسی طرح احد کے مقام پہ تندان شہید ہوئے, پورا آپ کے چہرے پہ چوٹ لگی, اتنی زور کی وہ ضرب لگی, گرے نا. صحیح, گر کے کھڑے ہونا, بالکل ٹھیک. وہ جو گرنا تو لازم ہے یار, ہم چلیں گے, وہ طفل کیا گرے جو, وہی بات ہے نا, اگر آپ نے گناہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تو بس پھر تو آپ گئے. بالکل, اور یہی وہ چاہتا نہیں کرنا ہے, فائٹ کرنا ہے ہر دن. اچھا, ایک اور میں آپ کو ٹیکنیک شیئر کرتا ہوں جو میں نے پڑھی بھی اور ظاہر ہے کہ سنا بھی اس کے بارے میں, کہ بڑی ہی مفید ٹیکنیک ہے, اور بیسکلی سائیکالوجسٹ لگاتے ہیں کسی کی نا ہیبٹ چینج کرانے کے لیے. وہ یہ بھی ہے کہ کنسیڈر ایوری ڈے اے نیو ڈے. ہوتا یہ کہ فیئرز آف دا فیوچر ہوتے ہیں, ریگریٹس آف دا پاسٹ ہوتے ہیں. جیسے وہ جان میکسویل ایک لیڈرشپ ٹرینر ہے, ان کا کوٹ مجھے یہاں پہ یاد آ گیا کہ وی اوور ایگزیجریٹ فیوچر and we over exaggerate past, we overestimate future, but we underestimate today matters. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں یار یہ عادت نہیں چھوٹے گی, پہلے بھی نہیں چھوٹی, فیوچر میں بھی ایسے ہوگا, میں سلپ کروں گا بار بار. اور ظاہر ہے کہ دیندار بندے جو ہیں علی بھائی, جتنا ڈپریشن میں وہ بیچارے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ ان کے لیے ایمان سب کچھ ہے. اگر ایمان چلا گیا, کیونکہ ظاہر ہے اس کی حدیث میں اتنی سخت قسم کے الفاظ ہیں, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کے اعمال کو دھواں بنا کے اڑا دیں گے. ان کے بڑے بڑے اعمال ہوں گے, نمازیں پڑھی ہوں گی, نیک ہوں گے, وہ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے اعمال کہاں گئے. یہ صحیح حدیث ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ انہیں کہیں گے کہ تم اصل میں وہ لوگ ہو جو تنہائی میں جا کر میری حدود کو پامال کرتے تھے. ویسے لوگوں کے سامنے تم بڑے مسیحا تھے, بڑے زبردست بنتے تھے. اب یہ دیکھیں یہ حدیث کتنی سٹریس کازنگ ہے, سٹریس کازنگ ان دا سینس کہ ہمیں اندر سے شیک کرتی ہے. تو ریلیجس لوگوں کے لیے تو یہ موت ہے. لٹرلی ایسے میسیجز آتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم کہیں چلے جائیں, ہم کہیں بھاگ جائیں, کیونکہ اگر ہم نے یہ کر لیا ہمارا ایمان گیا. تو ان کے لیے یہ بہت بڑی سٹریس کازنگ چیز ہے علی بھائی.
اور they are trying their best, they are fighting it, you know. I know such youth جو مسجد جا کر بیٹھتے ہیں, جو مسجد میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں بہت زیادہ, جسٹ ٹو وارڈ دس. اور پھر شادیاں نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے میں, یہ اصل کو ایجوکیشن عام کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ پہ کھلے عام پورن پڑا ہوا ہے, ایکسیسیبل کتنا زیادہ ہے, پیکیجز کتنے سستے ہیں, اور پتہ نہیں کس طرح کی ویب سائٹس بن چکی, کیا کامکس نکل آئے ہیں, لوگ کامکس کے کوئی ایڈکشن ہو جاتے ہیں, گیمیں کس طرح کی نکل آئی ہیں. تو یہ جو آج کا ریلیجس یوتھ ہے نا علی بھائی, یہ تو تڑپ رہا ہے, یہ تو بیچارہ جیتے جی مر رہا ہے یا مر رہی ہیں. تو پیکیجز کی جو آپ بات کریں نا علی, تو میں اس دن ایک ایڈ دیکھ رہا تھا کسی موبائل کمپنی کا, اب کرو باتیں ساری رات اپنے دوستوں سے, اور ادھر لڑکا دکھایا ادھر لڑکی دکھ رہی ہے. دوستوں سے سبلیمنل میسج یہ ہے کہ فیمیل, سبلیمنل میل اینڈ فیمیل اپوزٹ جینڈر, مطلب سبلیمنل میسجنگ جو ہے نا وہ بڑی کریٹیکل ہے. علی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسپیشلی جو ہمارے ریلیجیس طبقے کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہماری پرابلم اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ مایوسی ہے. بالکل صحیح. اس کے اپنا نام کا مطلب جو اس کو اللہ نے لقب دیا وہ بھی تو یہ نا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا, ابلیس. تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں جو مایوس ہو اس کا نام کیا ہونا چاہیے, آپ خود فیصلہ کر لیں. اب اگر آپ وہ لیبل لے کے اپنے ساتھ جینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے دوسری جو آپ نے بات کی, میں آپ کو تھوڑی سی سائنس اس کی ایکسپلین کرتا ہوں, اسے ہم کہتے ہیں ٹائم لائنز. 2 منٹ لگیں گے. ہوتا یہ, ہم جو ایشین کمیونٹی ہے نا خاص طور پہ, وہ ماضی ہمارا پیچھے ہے, حال ہمارا یہاں سر کے اوپر ہے, مستقبل ہمارے سامنے ہے. اس کی دادی کی, نانی کی, چاچی کی, پھپھی کی بیٹی نے یہ کیا تھا, اب اگر اس گھر سے بہو آئی تو آئندہ بھی یہی کرے گی. یہ نہیں نظر آ رہا کہ میرا حال کہاں ہے. ٹھیک. جو یورپین کمیونٹی ہے ان کا ماضی ادھر ہے, مستقبل ادھر ہے ان کے سامنے, اور ان کا حال ان کے سامنے نظر آ رہا ہے. سو وہ ایک فلم کی طرح ہے, وہ یہاں سے چیز, ماضی سے چیز سیکھتے ہیں, حال پہ لگاتے ہیں, فائدہ ہوا تو مستقبل میں لے جائیں گے, نہیں تو یہیں چھوڑ دیں گے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ کہ ماضی ہمیں چیز کر رہا ہے اور حال کے لیے ہم پریشان کر رہا ہے, اور حال کے لیے. اچھا, گڈ نیوز یہ ہے, یہ چاہیے, دیر از نتھنگ رانگ اینڈ رائٹ بائی دا وے, کیونکہ ان کو میرے پاس, میں کبھی گوروں کے ساتھ سیشن کرتا ہوں تو مجھے ان کی ٹائم لائن کو چینج کر کے, اسے ہم کہتے ہیں تھرو ٹائم, انہیں ہم کہتے ہیں ان ٹائم پیپل جو ہمارے ایشینز ہیں. تو مجھے کئی دفعہ گوروں کی ٹائم لائن چینج کر کے ان کو ان ٹائم کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوتے, ان کی ایموشنز کو صحیح کرنے کے لیے ان کو اس میں لانا پڑتا ہے. اور جو ہمارے جو ایشینز ہیں ان کی مجھے ان لائن سے ہٹا کے ان کو, اسے ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن پرسپیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. میں ایک سجیشن دوں گا یہاں پر ساروں کے لیے, ایک کام یہ کریں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا مایوسی کی طرف جاتے ہیں یا اس طرح کے سٹیریو میں پھنستے ہیں, وہ ایک کرسی لیں, اور اس کی ایگزامپل میں دوں گا آپ اس سے. والٹ ڈزنی کا نام تو سنا ہی ہوگا, ساری دنیا جانتی ہے مکی ماؤس کارٹون کو. اس کی جو سٹوری تھی وہ ایک فلاپ ڈائریکٹر تھا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ویورز, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سمجھنے کے لیے. وہ جو لکھتا تھا وہ فیل ہو جاتا تھا, جو لکھتا تھا وہ کارٹون نہیں چلتا تھا. ایک دن وہ گھر میں اپنے آ کے بیٹھا ہوا تھا, اسٹوڈیو میں سوری, تو وہاں پر اس نے جس چیئر پہ آ کے بیٹھا, وہ چیئر کے پیچھے لکھا ہوا تھا رائٹر. اس کے سامنے چیئر پڑی تھی ڈائریکٹر, اور ادھر ایک اور چیئر پڑی تھی آڈینس. نہ وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے, سوچتے سے خیال آیا یار کہ میں رائٹر ہوں, میں ایسے کرتا ہوں, میں اٹھ کے دیکھتا ہوں ڈائریکٹر کی کرسی پہ جا کے بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ ڈائریکٹر نے میری رائٹنگ کو کیسے پڑھا ہے. ٹھیک, وہ ڈائریکٹر کی کرسی پہ جا کے بیٹھا. اچھا, اس کو سمجھ آئی, اوئے ہوئے اس میں تو یہ بھی غلطی تھی, یہ بھی غلطی تھی, یہ بھی غلطی تھی, مجھے یہ صحیح کرنا ہے, یہ صحیح کرنا ہے. پھر اس نے کہا میں دیکھتا ہوں جو میری آڈینس ہے وہ میرے ہم دونوں کے کام کو کیسے دیکھتی ہے. وہ تیسری کرسی پہ آ کے بیٹھا. ٹھیک ہے, اب وہاں سے اس نے دیکھا کہ ڈائریکٹر اور رائٹر نے کیا کیا ہے, اس جوک کے اوپر ہنسی آئی, ہاں ہنسی آئی, اس پہ نہیں آئی, یہ ہٹا دو. اس کے بعد جو اس نے لکھا, ریسٹ از آل ہسٹری, اس کے بعد مکی ماؤس بنا. اچھا ٹھیک. سو ہم جب اپنی زندگی کو اینالائز کریں نا, تو ہمیں ہمیشہ یہ 3 کرسیاں رکھنی چاہیے, پرسپیکٹو چینج کرنے کے لیے. آپ کو اتنا کچھ, اور میں یہ علی پرسنلی یوز کرتا ہوں یہ ٹیکنیک, آئی یوز ایوری ٹائم آئی ایم اسٹک, آئی یوز دس ٹیکنیک. اچھا, کیونکہ جب آپ مشکل میں پڑے ہوتے ہیں نا, یا پھنسے ہوتے ہیں, آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا. دا منٹ یو پٹ یور سیلف آؤٹ, میں آپ کی کرسی پہ, look at your problem from far,
And when you look at from the third person's view, you actually have a totally different perspective. Interesting. ठीक है, वरना तो आप बायस हो जाएंगे, उसी में फंसे रहेंगे, पहले ही आप डिप्रेस्ड हैं. Exactly. तो वो लोग जो ये समझते हैं ना कि यार मैं ओहो मुझे रिलैप्स हो गया तो मैं क्या करूंगा, सही. आप ये काम करके देखो यार. ये मैंने 2-3 क्लाइंट के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है इसके ऊपर, सही. एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट. एक मेरा क्लाइंट है वो उस केपीके की साइड का है, ठीक है, तो उसको मैंने ये कराया और वो कहता है कि सर उसकी ये वर्ड्स हैं, सर जिस दिन ये एक्सरसाइज की थी वो दिन है और आज मेरे 6 महीने हो गए हैं. अच्छा, माशाल्लाह. कहता है सर मैं जब मुझे अर्ज आती है ना मैं कुर्सी चेंज कर लेता हूँ. अब इसके 2 फायदे हो गए ना, एक लोकेशन चेंज हो गई, फिजिकल मूवमेंट आ गई, और दूसरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. बिल्कुल ठीक, जबरदस्त. ये लाइव एग्जांपल उस बंदा वो तो बेचारा इतना वो है, उसने अपनी पूरी एक फेसबुक पे कम्युनिटी बना ली है. 40,000 बंदा है उसी कम्युनिटी पे. और वो कहता है कि सर मुझे कहे तो मैं आगे ओपन बताने को तैयार हूँ. हाँ, वो कहता है मैं दूसरों को सिखाने को तैयार हूँ कि मैं इस एक टेक्निक से मुझे इतना फर्क पड़ा है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, ये एक मैं बात कर रहा था कि जब हम ये सोचते हैं ना कि फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में मैं फेल हुआ था, लेकिन अगर हम हर दिन को नया दिन लें, बिल्कुल उस नए दिन को, उस दिन को सेव कर लें, एक दिन को सेव कर लें कि यार आज मैंने बचना है, आप बच गए, अब नया दिन स्टार्ट हुआ, उसको अगला नया दिन आप लें, उसमें अपने आप को सेव कर लें, किसी ना किसी तरह कोई एक्टिविटीज रखें. एक और चीज अली भाई बड़ी मुफीद हुई है कि बहुत से लोग को मैंने सजेस्ट किया कि यार लुक एट द लास्ट एक्टिविटी यू डू बिफोर यू स्लीप. बस उसको चेक कर लो. कुछ अरसा आपको जान लगानी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता वही आपके वाली बात है, हैबिट बन जाएगी. मिसाल के तौर पे पीपल हु लाइक टू डू दीज थिंग्स एट नाइट, व्हेन दे रिप्लेस दीज थिंग्स विद अ लेक्चर, यू नो, कोई इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा लें, कोई इंफॉर्मेटिव चीज लगा लें, लगा कर तकिए पे सर दें, सुन्नत के मुताबिक जो है वो लेट जाएं उस पोस्चर में, और उस लेक्चर को सुने, उनको नॉलेज भी उनका बढ़ेगा, उनको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इस्लाम में, और नींद भी उनको बहुत अच्छी आएगी. इस तरह 3-4 दिन बहुत से लोगों ने करके देखा. अब उनकी ये लेक्चर सुनने की आदत रात को हो गई कि रात सोने से पहले लेक्चर सुनना है, और उससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी. तो ये आपके वाली ही बात है कि रिप्लेसिंग दैट बैड थिंग विद अ गुड थिंग, और डेली का डेली हम नया दिन लें, डेली नया चैलेंज. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नया चैलेंज. उसकी 2 वजूहात मैं आपको अगेन साइंटिफिकली बताता हूँ. मैं जब स्पोर्ट्समैन की कोचिंग करता हूँ ना, तो मैं उनको ये बात बताता हूँ, जो कि बाद में मुझे मेरे बेटे ने आए कहा कि अब्बू ये तो लगता है कि ये सारे आपसे सीख के आते हैं. वो ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है ना, उसने एग्जैक्टली यही बात कही. अच्छा, ठीक है, हर बॉल से पहले जी पिछली बॉल पे अगर आपने छक्का भी मारा है ना तो भूल जाएं सही कि वो बॉल क्या थी. ठीक. सो एवरी बॉल इज अ न्यू बॉल. ठीक. इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी आप गए हैं? जी जी. वहां पर बाहर एक बोर्ड लगा होता है, नंबर ऑफ डेज विदाउट एक्सीडेंट. हाँ, बिल्कुल लगा होता है. वहां पर जो मॉर्निंग मीटिंग होती है ना, मैं जब शेल इस्लामाबाद में था, शेल में भी था, तो हमारी रिग्स पे भी हम ये करते थे कि हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती थी ना, तो उस मीटिंग में हम ये कहते थे आज अगर 160 दिन गुजर गए हैं तो फॉरगेट अबाउट 160. व्हाट कैन वी डू टू मेक टुडे एक्सीडेंट फ्री. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है. एंड alhamdulillah the rig I was working on we had 468 नॉन एक्सीडेंट डेज. वो रिकॉर्ड था उस वक्त का. सही, बिल्कुल सही. ठीक है कि उस रिग पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था. जो हमारा जो मैनेजर था रिग का, उसका रूल ये होता था, वो कहता है यार सिर्फ दिन को नहीं, वो दिन में 3 मीटिंग्स करता था 5-5 मिनट की. तो सुबह वाली शिफ्ट आई है तो उसकी एक मीटिंग है, दोपहर वाली शिफ्ट आई है उसकी एक मीटिंग है, शाम वाली. तो हर एक को कहता था जो 8 घंटे गुजर गए हैं ना उनको भूल जाओ, नेक्स्ट 8 आवर्स इज द न्यू स्टार्ट. बिल्कुल सही. Every day is a new day. इसे कहते हैं कि शॉर्ट स्टेप गोल्स. हम गोल बड़ा रखते हैं, मैंने 1 साल तक कुछ नहीं करना. हाँ, हम कहते हैं जी कि मैं 1 हफ्ते कसम खा लेते हैं. हाँ, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाते हैं जी कि कसम खा लेते हैं जी कि 1 हफ्ता नहीं करेंगे. मैं उसको कहता हूँ यार आप अपने गोल को रखो. मैं चलो ये भी एक आपको एक मजे की आज आपके व्यूअर्स को बताता हूँ चीज. काम जो है थोड़ा सा मेहनत तलब है बज़ाहिर लोगों के ख्याल से, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है. मैं टाइम मैनेजमेंट में ये पढ़ाता हूँ अपने. मैं ये कहता हूँ जो मेरे स्पेशली जो मेरे पोर्नोग्राफी एडिक्शन के क्लाइंट्स हैं, मैं तब तक क्लाइंट नहीं लेता जब तक वो मेरी ये एक शर्त नहीं मानता. अच्छा. वो शर्त ये है कि यू विल डिवाइड, आपका दिन 15 मिनट का है, ठीक, 24 घंटे का नहीं रहा. अच्छा, ठीक है. आपने ये चार्ट बनाना है 21 दिन तक. ओके. उसमें से पहले 7 दिन के बाद आपने मुझसे राब्ता करना है, उससे पहले मैं आपसे मुझसे बात भी ना करना. ठीक.
آپ نے چارٹ کی 3 چیزیں ہوں گی. پہلے کالم پہ لکھا ہوا ہے ٹائم 7 بجے سے 7:15. صحیح. آپ کر کیا رہے تھے صحیح. اور آپ سوچ کیا رہے تھے. صحیح. مثلاً آپ اگر اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے جی. تو کیا سوچ بھی اسکول کی تیاری کی تھی یا کوئی اور تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ اگر کھانا کھا رہے تھے تو کیا دماغ میں کھانا ہی چل رہا تھا صحیح. یا کچھ اور چل رہا تھا. ٹھیک. اچھا اب آپ جب یہ کام کریں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کا دن 15 منٹ بعد ختم ہو گیا, نیا دن شروع ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہوگی بات. دوسری, آپ کو 7 دن کے بعد اپنے ٹائم ویسٹرز اینڈ اپنے ٹریگرز خود بخود کھل کے سامنے آ جائیں گے. گڈ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک کہ میں کرتا یہ ہوں جی. اور سوچتا یہ ہوں. اچھا یہ ابھی میرے ریسنٹلی ایک کلائنٹ ہے میری, وہ بھی وہ خیر کسی اور چیز کی ڈپریشن کی کلائنٹ تھی. ٹھیک ہے. اس کو بھی میں نے یہ ٹیکنیک دی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے سر پچھلے 2 ہفتے میں میری نمازوں میں فوکس بڑھ گیا. اچھا. اچھا. کیوں؟ اب مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں سوچتی کیا ہوں اور کرتی کیا ہوں. صحیح. صحیح. آپ دیکھو کہ اس کے وہ سائڈ بینیفٹس کتنے زیادہ ہیں. This is called taking control of yourself. Exactly. Because your unconscious is like a wild horse. صحیح. If you do not ride it, it will ride you. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی, یہ کوئی ہے ایسا رول کہ if you stay for a number of days or number of months from such an addiction or such a thing, تو پھر یہ پرماننٹلی غائب ہو جائے گی. Is there such a rule? I think I've heard کہ شاید 1 سال آپ اس سے دور رہیں تو آپ بالکل کلین ہو جائیں گے. Something like this. علی یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اسموکرز جو ہے نا, جو سگریٹ پیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نا کہ اگر وہ 6 مہینے تک سگریٹ چھوڑ دیں تو ان کے لنگس کلین ہو جاتے ہیں واپس. صحیح. رائٹ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 سال ہو, 2 سال ہو, 4 سال ہو. شیخ وائل کے پاس ایسے بھی کیسز آئے ہیں جہاں 3 سال بعد ریلیپس ہوا ہے. اچھا. اچھا. مجھے ریلیپس سے پرابلم نہیں ہے. صحیح. میں یہ بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں, آپ یہ بات بھول جائیں کہ مجھے یہ میرا ختم ہو جائے. ریلیپس ہو جائے گا, you know how to stand up again. This is important. شیخ وائل خاص طور پہ اس پہ کہتے ہیں کہ یار کبھی بھی ٹائم فریم نہیں ہمیں بتانا چاہیے, کیونکہ جب ہم ٹائم فریم دے دیتے ہیں نا اور پھر اگر ریلیپس ہوتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے یار دیکھا نا ناکام ہو گیا, میں ناکام ہو گیا. So there is no time frame as such. ٹھیک. اب جس کی میں بھی آپ کو اگزامپل دی ہے بندے کی کہ وہ جو کے پی کے کا بندہ تھا کہ وہ 6 مہینے اس کو ہو گئے ہیں. صحیح. اینڈ ہی از آل اوور دا مون. اچھا اس نے اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیا کیونکہ اس نے یہ گروپ بنایا. اب اس گروپ میں وہ روز یہ چیزیں کام کرتا ہے, وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, تو اس کو اپنی وہ انرجی اس سے مل رہی ہے. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اس کا بھی بائی دا وے ٹریگر وہی تھا کہ جی اچھا گروپ میں لڑکیاں بھی آنے لگیں تو اس نے کہا جی نہیں لڑکیوں کا گروپ الگ ہے. ایک اور ایک سسٹر کو اس نے کہا جی آپ یہ گروپ چلائیں, ٹھیک ہے, میں بیچ میں نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. سو ہی انڈرسٹوڈ دیٹ. ناؤ اب 6 مہینے گزر گئے ہیں, انشاءاللہ سال بھی گزرے گا, 2 سال بھی. عموماً طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایڈکشن سے آپ کی جان چھٹ گئی ہے تو آپ کی جان چھٹ جائے گی. However کبھی کبھار انسان ہے وہ بہہ جاتا ہے. آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا تھا کہ شادیاں جلدی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے علی, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے یہ بات کروں گا کہ شادی جلدی کر کے بھی میرے پاس علی ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں اس وقت کہ ہسبینڈ وائف کے قریب نہیں آنے دیتی, وائف ہسبینڈ کو قریب نہیں آنے دیتی. بہت کچھ ایسا بڑا افسوسناک ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں, اور یہ ویسٹ سے بہت کچھ امپورٹ ہو رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ ہمارے اس طرح سے یہ ہے. اب جب آپ یہ کریں گے تو جس بندے نے اپنے آپ کو 2 سال 4 سال 6 سال روکا ہوا تھا, اینڈ وائس ورسا, اگر ہسبینڈ وائف سے دور رہے گا تو پھر بھی تو وہ اسی لت میں پڑ جائے گا نا واپس. جی بالکل بالکل. یہ بہت بڑی ریزن ہے, بہت بڑی میرڈ مین کی اس چیز میں جانے کی بہت بڑی ریزن. اور ہمارے یہاں پر میں اکثر بچیوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا تھا, میں 20 سال کی شادی کے بعد کا کیس تھا, طلاق کا. ٹھیک ہے. تو میں وہ کیس ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ اس عورت کو تو اس مرد سے بہت شکوے تھے ہی تھے. مرد کا ایک ہی شکوہ تھا, کہتا جی ہر لحاظ سے اچھی ہے. میں کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہ جب گھر جاتا ہوں نا تو پوچا مارنے والی مائی میرا دروازہ کھولتی ہے, اور دروازہ کھولتے ہی یہ خراب ہو گیا, وہ خراب ہو گیا, گلے شکوے شروع کر دیتی ہے. اچھا وہ جب خاتون میرے پاس سیشن کے لیے آئیں تو وہ پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوئی تھی. میں نے ان خاتون سے پوچھا, میں نے کہا بہن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے ہسبینڈ کو یہ آپ سے شکوہ ہے. تو کہتی ہے اس کا تو دماغ خراب ہے. اب 20 سال کے بعد بھی میں اس کے لیے بن ٹھن کے بیٹھوں.
میں کہا میری بہن آپ جس کے سامنے بن ٹھن کے آئی ہیں نا, آپ اس کے لیے نہیں بنی. صحیح. آپ جس کے لیے بنی ہیں اس کے سامنے بننا ٹھننا آپ پہ فرض ہے. صحیح. میرے سامنے آپ پارلر میں تیار ہو کے چھوڑے نقاب پہن کے آئیں گی نا تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. بالکل ٹھیک. یہ بڑی ظاہر ہے کہ سب کو اگین سب کانٹیننٹ کا کلچر جو ہے نا بڑا عجیب سا کلچر ہے کہ ہسبینڈ کے سامنے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہونا, باقی سب کے سامنے تیار ہونا. تو دس از یس ون آف دا بگر ریزن بیکاز you know we don't realize کہ men کے لیے کتنا فتنہ, there is so much فتنہ out there, everyone is making affairs, you know affairs کتنے common ہو چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں and all these things. ایک بڑی غلط فہمی ہمارے بڑے بوڑھوں نے ڈالی ہوئی ہے ہماری بچیوں کے مائنڈ میں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے. جھوٹ ہے یہ. صحیح. مرد کے دل کا راستہ اس کے دل سے ہی ہو کے جاتا ہے. صحیح. اور دل جیتنے کا وہی طریقہ ہے. صحیح کہ آپ اس کے سامنے بن ٹھن کے رہیں, ٹھن کے بھی رہیں. جیسے پروفیسنل میں کہا کہ when you look at her you get happy, not in that sense, ہم وہ sexual sense میں وہ تو بات کی, وہ تو بائی پروڈکٹ ہے, بائی پروڈکٹ ہے نا. this is just in the sense کہ بھائی ایک بندے کا دل خوش ہوتا ہے, لیکن مرد پہ بھی ہے. وہ دونوں مرد بھی صاف ستھرا رہے, مرد بھی بہت اچھا چڈی پہن کے بنیاد اتار کے نہ پھر رہا ہو, مرد بھی بہت اچھا جو ہے وہ بن کے رہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کپلز آپس میں یہ چیزیں بہت اچھے سے, اگر آپ ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے نہیں کریں گے تو ایونچولی آپ دونوں دور ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور وہ جگہ وقت ہے جو اچھا مزے کی بات یہ ہے, پہلے شیطان کو محنت کرنی پڑتی تھی میاں بیوی میں جھگڑے کرانے کے لیے. صحیح صحیح. اب میرا خیال ہے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی. اب میاں بیوی خود ہی جو ہے نا وہ تھوڑے عرصے کے بعد ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو اس کی زندگی آسان کر دی ہوئی ہے انہوں نے. میں I'm sorry but میں بڑے بلنٹ ورڈز یوز کرتا ہوں آج کل تو, اللہ معاف کرے, اسی طرح ہی ہے. بالکل. اور یہ فیکٹس ہیں علی, یہ فیکٹس ہیں. سوسائٹی کا فیبرک ہی سارا ڈسٹروائے ہو رہا ہے نا, بیکاز ویسٹ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جو سیدھی سی بات ہے. ساری چیزیں جب ویسٹرن لائف سٹائل امپورٹ ہوگا تو اس کے پھر کانسیکوینسز تو ریپرکشنز. اچھا علی, میرا اس پہ تھوڑا سا آپ کی اس بات سے نا ایک میں چیز ایڈ کروں گا. میں اختلاف رائے نہیں کہوں گا بٹ میں اضافے رائے کہوں گا. صحیح. ہم مسلمان نہیں ہوئے, ہم ابھی بھی ہندو ہیں. یہ میرا پوائنٹ سمجھنے والا ہے. کسٹم اینڈ کلچر, جی, ان کسٹم اینڈ کلچر ہم وہی ہیں. صحیح. ہم ستی نہیں کرتے, صحیح, لیکن ہم بیوہ عورت کو زندگی عذاب کر دیتے ہیں. صحیح. رائٹ. بالکل صحیح. ہم دوسری شادی کرنے کو, ٹھیک ہے, مرد کی یا عورت کی بھی, بھائی اگر کسی کے شوہر کی جلدی ڈیتھ ہو گئی ہے, وڈو ہے, تو اس کی شادی میں کیا پرابلم ہے یار. صحیح. ٹھیک ہے. میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ وہ, اس کی 3 بیٹیاں تھیں, اور میں نے علی, اگر میں نے اس دنیا میں کوئی جنتی عورت دیکھی ہے نا تو وہ ایک جنتی عورت تھی. 4 سال اس کا شوہر ویجیٹیبل تھا, اس سے 18 سال بڑا تھا. اچھا. اور علی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بیوی نے کبھی اس طرح کی خدمت کی ہوگی. اس کی بچیوں کو بھی ٹچ نہیں کرنے دیتی تھی کہ یہ میرا فرض ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کہ اس کی ہر چیز, ویجیٹیبل کو 4 سال سنبھالنا, جبکہ ریسورسز بھی نہ ہو, کمائی بھی کوئی نہ ہو, غریب بندے ہیں. ٹھیک. اس کو میں نے کہا, میں نے مشورہ دیا, میں نے کہا آپ میری بہن شادی کر لیں. صحیح. آپ کی بچیاں چھوٹی ہیں. میں نے کہا علی لوگ کیا کہیں گے, بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہو, صحیح, ایسے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہم نے کیا ہوا ہے. صحیح. تو چاہے مرد کی دوسری شادی ہے, چاہے عورت کی دوسری شادی ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں نہیں. بہت سے کسٹمز جو ہیں وہ ابھی وہ ایک کپل ہے, فلم ٹی وی کا ایکٹریس ہے, ایکٹریسز ہیں, وہ کیا نام ہے, خلاص سمینہ احمد یا کیا نام ہے ان کا. ان دونوں نے خلاص شی از اراؤنڈ 70 اینڈ گائے از اراؤنڈ 80, 75-80. انہوں نے شادی کی تو پچھلے دنوں بڑی لوگوں نے ان کے اوپر لان تان کی. میں نے کہا یار شادی کی, کوئی گناہ تو نہیں کیا, کیا 70 سال کا بندہ شادی نہیں کر سکتا؟ صحیح ہے. کون سی اس میں برائی ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے. اور پھر ہم یہ کہیں کہ یار پورنوگرافی ایڈکشن ہو گئی, یہ فلانے کو بچے کو یہ ایڈکشن ہو گئی. بڑا ضروری ہے چیزیں سمجھنا نا. یہ ہمیں لگتی تو کڑوی باتیں, لیکن ہمارے کلچر میں جو اس طرح کی بلا وجہ کی ریسٹرکشنز ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ روٹ کازز ہے. صحیح. ہماری پرابلم دوسری ایک اور پتہ ہے کیا ہے علی, اب ہمارے این ایل پی میں اور جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کام کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے, وہ سمٹمز پہ کام کرتے ہیں کہ یار یہ سمٹم ہوا, ایڈکشن ہے تو یہ اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے. میں جب بھی کسی کے ساتھ کام کرتا ہوں میں اس کی روٹ پہ جاتا ہوں. صحیح. یہ شروع کہاں سے ہوا, کیوں ہوا. صحیح. جب تک اگر ہمیں جڑ ہی صحیح نہیں ملی, صحیح, میں جتنے مرضی پیوند لگاؤں, صحیح,
وہ آم پھل اس طرح کا نہیں دے گا جب تک میں نے اس آم کی جڑ اصلی آم کی نہیں ڈالی. بالکل ٹھیک ہے, جڑ کو فائنڈ کرنا ہے, بالکل جڑ کو فائنڈ کرنا. اچھا, ابھی تک جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اس کا کرکس اگر میں یوتھ کو بتاؤں کہ ایک تو ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے کی سپورٹ سسٹم. بالکل, کیونکہ یو کین ناٹ فائٹ دس تھنگ آن یور اون, یو نیڈ ٹو ہیو اے سپورٹ سسٹم. اف دیر از نو ون دین لیٹ اٹ بی یور کاؤنسلر, لیٹ اٹ بی سم ون ہو از ریلیجس مائنڈیڈ, اس سے شیئر کریں, اس کو کہیں مجھ پہ نظر رکھے, کوئی دوست ہو سکتا ہے, ماں باپ بیسٹ ہیں جیسے کہ آپ نے کہا. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ اوبیسلی ہیبٹس کو چینج کرنا, بیڈ ہیبٹس کو گڈ ہیبٹس سے ریپلیس کرنا, اور 15 منٹ رول جو آپ نے کہا, اور پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, گھٹنے نہ ٹیکنا اس کے آگے, اور فالوئنگ اے بیڈ ڈیڈ بائی گڈ ڈیڈ. اور سب سے امپورٹنٹ علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہت ضروری ہے. کیا ہے میرے رب کہ یہ چیز میرے اوپر حاوی ہو چکی ہے, یہ چھڑوا دے یا اللہ, کچھ ہو جائے, یہ چیز میرے سے چھوٹ جائے, میں اس سے دور ہو جاؤں, مجھے اس سے کراہت آ جائے, نفرت آ جائے. جیسے کہ وہ دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر. جی ایک اور دعا ہے, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. کیا ہے میرے رب, ایمان کو میرے سینے میں مزین کر دے, اور گناہ کو, کفر کو, فسق کو میرے لیے کراہت انگیز بنا دے, مجھے اس سے دور کر دے. تو لٹرلی جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, ان چیزوں سے کراہت آنا شروع ہوتی. پیپل تھنک کہ what am I doing, is this something to do, literally images سے ان چیزوں سے کراہت آنے لگ جاتی. تو دعا از ویری امپورٹنٹ. میں آج نا علی کسی سے بات میری چل رہی تھی, تو اس نے کہا میں دعا مانگتی ہوں, نہیں ہاں خاتون ہی تھی بالکل, میں دعا مانگتی ہوں بھائی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو دعاؤں سے کیا ہوگا. تو میں نے ان کو ایک جواب دیا, اور میرا وہ جواب سب کے لیے ہے. صحیح, کیونکہ میں بھی ایک زمانے میں سوچتا تھا یار دعا, اللہ کو پتہ ہے نا دعا کیوں مانگنی ہے. صحیح. تو میرا یہ جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اللہ کو نہیں پتا تھا نا کہ ان کو کیا چاہیے. جی جی جی. تو وہ ساری رات کھڑے ہو کے دعائیں کیوں مانگتے تھے. اللہ کے نبی, ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. نبی سے نبی تو نبی, اللہ کا محبوب, سب سے خوبصورت پیارا نبی اللہ کا, تو وہ دعا سے اٹھتا ہی نہیں تھا. غزوہ, مجھے یاد ہے غزوہ خندق کے موقع پہ کنفرم تھا مسلمانوں نے جیتنا. ہاں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتانا تھا مسلمانوں کو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا کی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے واقعہ, کہ کس طرح انہوں نے دعا کی, پھر اللہ تعالیٰ نے سردی اور وہ ہوا تیز چلائی. ہاں, اور پھر وہ جو تھے مشرکین وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے کہ تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کیا نام تھا اس بندے کا, پوری سیرہ میں ایک ہی جگہ ذکر ہے کہ اس نے آ کے جو دونوں طرف جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا کہ جنگ جو ہے وہ ڈیسیٹ کا نام ہے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ الخداع, میں بھول گئی حدیث عربی میں, تو وہ ایگزیکٹلی اسی چیز کی ایگزامپل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا تو چھوڑی ہی نہیں, اصل میں دعا نے جتایا, سجدے سے نہیں اٹھتے تھے, ساری ٹیکنیکس لگائیں اللہ کے نبی نے غزوہ خندق پہ, لیکن اصل جو چیز جس نے جتایا ہے نا وہ دعا تھی. غزوہ بدر کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے, کہ آج تیرے 313 ہیں. سبحان اللہ. ان کا تو اگر آج تم نے لاج نہ رکھی. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھو, اس کے فوراً بعد احد میں سرزنش ہوئی. صحیح صحیح. شاید دعا کی کمی ہوگی, صحیح, شاید دوا کی کمی ہوگی, مطلب اسباب پہ زیادہ رائے کرنے لگ گئے تھے. رائٹ, تو دعا میں یہ سمجھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نہیں تقدیر نہیں بدلتی, تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں بھائی دعائیں تقدیر بدلتی ہیں, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. غزوہ احد میں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے وہ پھر گئے. ہاں, دیٹس وائی. اور نبی کی بات سے ہم جب بھی پھریں گے, یہاں بھی ریئل لائف میں بھی, اس کیس میں بھی ہم نبی کی بات سے, نبی نے آئیڈینٹیفائی کرایا کہ یہ چیزوں سے باز آ جاؤ, برائی میں نہ پڑو. اب دیکھیں علی بھائی, لیٹ می ٹیل یو کہ میمز بہت کامن ہے آج کل, میم کلچر یوتھ میں. اب سچ تھنگز ڈیڈن دی ہارٹ. A dead heart will obviously get attracted to such things, such images and porn and stuff. جب آپ اپنے دل کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں, جب آپ گفتگو میں خیال نہیں کر رہے ہیں, آپ کی گفتگو فلتھی ہے, آپ کی لینگویج فلتھی ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن سے آپ نیگیٹو انرجی لے رہے ہیں, آپ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جو نیگیٹو انرجی سے بھرپور ہے. So what do you expect? Obviously دل ڈیڈ ہوگا اور پھر ایسی چیزیں آپ کے لیے اٹریکٹیو ہو جائیں. علی میرا بڑا دل دکھتا ہے, ہم گالیاں دیتے ہوئے سب سے زیادہ ماں اور بہن کو ذلیل کرتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں. یار ان کا کیا قصور ہے ایسے ہی کہ آپ کو اس کے علاوہ گالی کوئی نہیں ملتی.
اور یہ فیشن ہے ہمارے یوتھ میں, یہ باقاعدہ ایک وہ سمجھا جاتا ہے جی کہ بڑا کول ہے جو اس طرح کی گالیاں جو ہے. مجھے کبھی کوئی کہہ دے نا تو میں سے کہتا ہوں بھائی صاحب وہ نہیں مذاق کیا, میں نے کہا یہ مذاق اپنے تک رکھو, یہ میرے سے مذاق کرنے والا نہیں ہے. بالکل. آئی ڈو نو, اور یہ میں آج نہیں کرتا, یہ میں 1991 میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا تھا, میں 1991 سے لے کے آج تک میں ہمیشہ روک دیتا ہوں کہ بھائی صاحب میرے ساتھ مذاق میں بھی یہ یوز نہ کرو, I want to get away from it. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ویلیو, لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی ویلیو نہیں ہے, اپنے بیٹوں کو عورتوں کی ویلیو سکھائیں. میری بہنوں, آپ خود ڈی ویلیو کرواتے ہو جب آپ اس طرح کی گالیاں چیزوں کو سن کے آپ برداشت کرتے ہو. صحیح, روکو انہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے یہاں پر اس طرح کے ایشوز ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ ہماری عادات اتوار ابھی بھی وہی ہے کہ ہم ستی ہونا ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اوکے, سم لاسٹ فیو ورڈز کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یور ٹاپ 3 ایڈوائسز ٹو اینی ون ہو از اسٹرگلنگ ود دس. 3 چیزیں ایسی کہ وہ کیا کرے, کہاں سے اسٹارٹ کرے, ویئر ٹو بگن, آج چینج ہونا چاہتے ہیں, واٹ ٹو ڈو. علی سب سے پہلی وہ جو ایڈوائس بھی نہیں ہے وہ ایمان ہے میرا, وہ ایمان بھی نہیں ہے یقین ہے میرا, وہ یقین بھی نہیں ہے وہ گمان ہے میرا. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے سب سے زیادہ. صحیح, بالکل صحیح. تو جو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے ہر کھائی سے بچا لے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کہتے رہو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ کہتا رہے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے, بھائی میرے سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. صحیح. تو اس لیے مجھے وہ اور یہ میرے ساتھ زندگی میں ہوا ہے, ہر وہ چیز جو مجھے اللہ سے دور کرتی ہے, چونکہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے مجھ سے دور کر دیتا ہے. یہ پہلا چیز, سب سے پہلا بلیف. اور یہیں پہ اٹیک کرتا ہے شیطان. سوری میں ذرا ایڈ کر دوں آپ کی بات میں کہ وہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. کہتا ہے تم تو اتنے گناہ گار ہو, تم تو اتنے خبیث ہو, تم تو بار بار گناہ کرتے ہو, پلان کر کے گناہ کرتے ہو, تمہیں اللہ نے کہاں معاف کرنا ہے, تم کس منہ سے دعا کرو گے, نہ تم نمازیں پڑھتے ہو, ہر وقت تم جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہو, وغیرہ وغیرہ, ایسے بڑے تھاٹس گناہ گاروں کو آتے ہیں. تو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. حالانکہ اللہ کو تو پسند ہی گناہ گار بندہ ہے کہ گناہ گار بندہ مجھ سے مانگے. اور دوسری چیز آپ سوچ رہے ہو کہ یار یہ میں ان سے ریلیٹڈ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ٹکریں مارتے رہیں زمین پر. لوگ کہتے ہیں یار میں نماز میں ٹکریں مارتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے. میں کہتا ہوں ٹکریں مارتے رہو, کبھی نہ کبھی محراب بن جائے گی. صحیح, صحیح, بالکل صحیح. اگر ٹکریں مارنی چھوڑ دیں تو محراب تو بنے گی ہی نہیں نا. صحیح. گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو قدموں کے بل چلے, وہ گھٹنوں کے بل چلے. تو ہم نے وہ ایفرٹ جو ہے نا ٹرائی اگین والی, بار بار وہ قطرہ گراتے رہنا ہے. وہ قطرہ گرتا رہے گا, 1 سال تک نماز میں سکون نہیں آئے گا نا, یا 1 سال تک نہیں چھوٹے گا, 2 سال نہیں ہوگا, 3 سال نہیں ہوگا, لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہیں گے نا کہ اس کے قدم گنو کہ یہ میری طرف کتنے قدم آ رہا تھا, تو تمہارا میزان بھاری ہوگا. یہ میرا دوسرا مشورہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, یہ گناہ نہیں. تو آپ جب اشرف المخلوقات ہیں, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام طاقتیں دی ہیں کہ جن سے آپ ان تمام سے, شیطان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا اللہ نے. صحیح. ٹھیک ہے, ہم اس سے لڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں تک میرا علم ہے, میں آپ کی طرح ماشاءاللہ نظر دین کا علم نہیں رکھتا ہوں, لیکن جتنا تھوڑا بہت میرا علم ہے, شیطان نے کیا کہا تھا, اللہ سے کیا اجازت مانگی تھی کہ میں آگے سے بھی اٹیک کروں گا, پیچھے سے بھی اٹیک کروں گا, دائیں سے بھی کروں گا, بائیں سے بھی کروں گا. 2 جگہ سے اس کو اجازت نہیں ملی ہوئی, ایک اوپر سے ایک نیچے سے. اوپر دعا ہے, نیچے سجدہ ہے. صحیح. صحیح. تو آپ اس سے زیادہ پاورفل ہیں. بالکل ٹھیک. You can fight it. You can fight it. زبردست. بالکل ٹھیک. And you will fight it. Only thing you need is yes I can. That's it. Positive self talk. کچھ بھی نہیں ہے. Self empathy. یہ کچھ بھی نہیں ہے علی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی معمولی سی ذرہ ہے. ہاں, ہوتا کیا ہے جب ہم اس کو لیٹ گو کرتے ہیں تو ڈیسینسٹائزیشن ہماری ہونا شروع ہو جاتی ہے, روٹین بن جاتی ہے نا, sin becomes routine. پھر وہ ہمیں sin لگتا نہیں ہے. بالکل صحیح. اور جو آپ کے ساتھ آس پاس لوگ اس کے اوپر بوسٹنگ کریں نا, میں خدا را میری ایک تمام بہنوں بچوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے,
اپنی میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ان کے اوپر اپنے موومنٹس ڈالنا بند کریں. آپ خود شیطان کو بتا رہے ہیں کہ میرے گھر کا راستہ یہاں سے ہو کے آتا ہے, آؤ تم میرے گھر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور ہم وہ جو تصویریں ڈال کے پوسٹ کرتے ہیں نا, میں علی ایک چھوٹی سی بات سے ختم کرتا ہوں بات کو, کہ ایک بچی 3 ماہ کی, 3 ماہ کی بچی کی کیا, ٹھیک, اس کی ماں نے پیمپر کے ساتھ اس بچی کی تصویر ڈالی اپنے فیس بک پہ, اور وہ تصویر ایک پون سائٹ پہ $500 کی سائٹ پہ گئی, میں نے سارا آرٹیکل پڑھا, $500 کی وہ بکی. ٹھیک ہے. We never know کون یوز کر رہا ہے آپ کی پکچرز کو, کس طرح کے پرورٹس بیٹھے ہیں. اس کے نیچے کیا لکھا تھا علی, وہ جملہ اس سے خطرناک ہے, Who can get me this thing. خدارا. اور ہمارے معاشرے میں پیڈوفیلیا کتنا بڑھ رہا ہے, اس لیے یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے بڑی پیاری شکل دی ہے یار, کیوں شکلیں بگاڑ کے تصویریں کھینچتی ہو. ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ, میرے پاس ابھی ایک بنو سے ایک بچی کا مجھے فون آیا, سر میرا رشتہ نہیں ہو رہا, میں 32 سال کی ہو گئی ہوں, میرا رشتہ نہیں ہو رہا. اچھا, اس سے میں نے پوچھا تو کیا وجہ, سر اس کی وجہ یہ کہ مجھ پہ جادو ہوا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک مشورہ دوں, آپ کا جادو ختم ہو جائے گا. کہتی ہے کیا. اس نے ڈی پی پہ اپنی, اب پٹھان کی بچی ہے اور بڑی ماشاءاللہ وہ ریلیجس فیملی سے, اس نے بتایا جو ڈی پی پہ تصویر ڈالی ہوئی تھی, ننگا سر ننگے دین ننگے کا وطن. ٹھیک ہے. وہ مطلب بری نا, وہ ٹی شرٹ پہن کے ڈلی ہوئی. میں کہا بیٹا آپ صرف یہ تصویر ہٹا دیں, انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی. تو یہ ہم خود, ظاہر ہے کہ گناہ کو ہم خود انوائٹ کرتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے. آمین. چلیں, جزاک اللہ خیر, بڑی اچھی ڈسکشن رہی آپ سے. اور جو آپ یہ ٹریننگ آپ نے لی ہے ماشاءاللہ, اب آپ کاؤنسلنگ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. میں لوگوں کو ڈائریکٹ بھی انشاءاللہ لنک میں کروں گا آپ کی طرف. سو آج کا جو سیشن تھا, اٹ واز ویری امپورٹنٹ, بیکاز بہت سی سب سے زیادہ یقین کریں کہ جو ای میلز آتی ہیں, جو میسیجز آتے ہیں, وہ اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں. اسپیشلی واٹ پینز می از ٹو سی کہ ریلیجس لوگ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سچ ایشوز. یو نو, we can't hide in the dark and say کہ no, nothing is bad, everything is fine. ابھی تو میں نے کھل کے باتیں نہیں کی ہیں کہ لوگوں کی لائفز کتنا افیکٹ ہو رہی ہیں, کتنا ڈسٹروائے ہو رہی ہیں اس چیز سے, اللہ تعالیٰ بچائے. بٹ our message is that of hope, our message is that of motivation, our message is that of, you know, self empathy, and our message is that of dua. Make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Do not give in to it. گھٹنے مت ٹیکیں, اس کو سن کنسیڈر کریں, اس پہ پرائڈ فیل مت کریں, مقابلے بازیاں مت لگائیں. There are horrible stories. Imagine someone dying, you know, being a service provider of such thing, یا being the initiator of such thing, and imagine کہ grave میں اس کا جو نیگیٹو صدقہ جاریہ بنے گا وہ یہ چیز بنے گی. پلیز کچھ چیز شیئر کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کے تھرو وہ چیز آگے جائے گی. اینڈ امیجن دس بیکمنگ یور نیگیٹو صدقہ جاریہ, یور اعمال ول بی کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. پلیز عقل مندی کا اظہار کریں, اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کریں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کریں کہ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. ڈو ناٹ گیو ان ٹو اٹ, کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ. اپنی پوزیشنز چینج کریں, اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اینڈ very important, find a support system. It's very important. If you want to get out of it, you need to have a support system. This is all from my side and from brother Ali's side. Inshallah, see you in the next episode. Next episode will be very interesting. Uski announcement hum karenge. We will be having very special guests in the next episode as well, inshallah. So wait for the poster. Take care of yourselves and apna bahut sa khayal rakhein, apne gharon ka khayal rakhein, and stay motivated. And as one of the motivational speakers, Zig Ziglar ka main quote kahunga, he said ke people often say that motivation doesn't last. So he said neither does bathing. That's why we do it daily. Hum nahate bhi tha rozana na, so stay motivated daily. Consider every day a new day. Inshallah you'll do great. Jazakallah khair for being with us. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.